वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं या पूरे पंजाब में यही लोग हैं? मैंने समरी रिजेक्ट की है, उसमें बिल्कुल ये लिखा है कि ये जो प्रोसेस है इस पे बहुत सारी उंगलियां उठी हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन पे बहुत सारे चार्जेस हैं, करप्शन के चार्जेस भी हैं, बाकी मामलात भी बहुत सारे हैं। हम मेरिट से हट के कोई बात न पहले की है न कभी करेंगे। असम्बली वापस भेजेंगे, देन व्हाट? सर्च कमेटी ने बहुत सारे इंटरव्यूज करने के बाद, बहुत सारे रिकॉर्ड देखने के बाद वो अपनी रिकमेंडेशंस भेजी कैबिनेट को दोबारा। अब गवर्नर साहब जो है वो चूंकि कानून के मुताबिक चांसलर हैं, तो उनको ये लग रहा है कि उनकी लीडरी शायद कम हो जाएगी अगर वो जो है वो अपनी मर्जी के वाइस चांसलर्स ना लगा सके। तो मर्जी का काम तो मरियम नवाज की दौरे हुकूमत में नहीं हो सकता। He is nobody to reject these summaries. He is nobody to tell the chief minister. अगर गवर्नर साहब कहें कि आप ABC को लगा दें, BC तो हम तो नहीं लगाएंगे। We will stand by the advice of the search committee. We will stand by the decision of the chief minister office. 34 यूनिवर्सिटियाँ खैबर पख्तूनख्वा में हैं, जिसमें 26 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर इस वक्त मौजूद नहीं। ये हमारी एजुकेशन इमरजेंसी का हाल है। हमारी यूनिवर्सिटियाँ सफ़र कर रही हैं, इसलिए कि दोबारा ये कोशिश कर रहे हैं कि PTI के नुमाइंदों को जो है वो कहीं न कहीं वाइस चांसलर लगा लें। मेरी गुजारिश होगी हमारी अदलिया से भी इस चीज़ का सीरियस नोटिस लें। I rise to move the Sindh Universities and the Institutes Law Amendment Bill. The ayes have it and the motion is carried. मसला ब्यूरोक्रेट नहीं या नॉन ब्यूरोक्रेट के नहीं है। दुनिया में भी वाइस चांसलर बनते हैं, बाहर से लोगों को उठाते हैं, लेकिन कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव इस तरह के लोगों इन्वॉल्व नहीं हुए। इशू ये था कि ये मास्टर डिग्री होल्डर मैक्सिमम होते हैं अमूमन। हमारी यूनिवर्सिटियों में अब बेसिक टीचिंग के लिए लेक्चर भी 16 ईयर एजुकेशन के बाद नहीं हो सकता। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, तकरीबन रोज़ ही हम जिक्र तो करते हैं कभी सियासत का, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का, कभी दूसरी, कभी हम जिक्र कर रहे होते हैं IMF और गवर्नेंस का। आज हमने सोचा कि मौका है, एक और इशू भी है आजकल अखबारात में तो खैर बहुत ज़्यादा ही कवर हो रहा है, टेलीविज़न पे भी उसका जिक्र सुनते रहते हैं। सियासत से उसका शायद डायरेक्टली तो ताल्लुक़ नहीं है, मगर हम ये नहीं कह सकते कि वो एक अहम मौजू नहीं है। आज हम उस पर बात करेंगे और वो है तालीम का जो शोबा है पाकिस्तान के अंदर, जहां जो हमारी मईशत के मसाइल हमने देखे हैं पिछले सालों में, उससे बहुत सी चीज़ों पर असर पड़ा है, चाहे आम लोग हों, चाहे हुकूमत की कारकर्दगी हो, अब वहाँ तालीम पर भी बहुत असर पड़ा है। उसकी शायद हम इतनी बात नहीं करते जितना करना ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत अहम इशू है। और ये वक्तन फ़वक्तन जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो तो इसका जिक्र करते ही रहते हैं। पिछले दिनों में भी सेनेट की जो एक कमेटी की मीटिंग हुई तो उसमें बताया गया कि जो पाकिस्तान है वो भारत, फिलीपींस, तुर्की, श्रीलंका, बांग्लादेश और ख़ित्ते के जितने भी और ममालिक हैं उन सब में तालीम और सेहत पर सबसे कम खर्च करता है। इसके असर हमें देखने को भी मिलते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी से भी बात करें, चाहे वो एक स्टूडेंट हो या वो एक टीचर हों किसी भी तालीमी इदारे में, तो वो आपको बताएंगे कि जो ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान के किसी भी कोने में, उनमें कितनी इस वक्त जो एक फाइनेंशियल क्रंच अंग्रेज़ी में कहते हैं उसका असर है, जिसकी का असर जो है वो मयार के ऊपर भी हो रहा है, मेरिट पे जो दाखिले होते हैं उस पर भी हो रहा है। पिछले दिनों में जो साबिक गवर्नर स्टेट बैंक हैं और डॉक्टर इशरत हुसैन साहब, उन्होंने भी एक कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में जो तालीमी बजट है उसका 90% का हिस्सा तनख्वाहें और पेंशन्स पर खर्च होता है। जो डेवलपमेंट है या मयार है तालीमी इदारों का, उसके लिए आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितने पैसे फिर बच सकते हैं। इसी के साथ साथ जो अब एक नया तनाज़ा हम कह सकते हैं खड़ा हो गया है, वो है जो हमें नज़र आ रहा है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो हम कह सकते हैं कि कोशिश कर रही हैं कि और ज़्यादा सेंट्रलाइज कर दें जो गवर्नेंस है इन यूनिवर्सिटीज़ की या जमात की। खैबर पख्तूनख्वा से अगर हम जिक्र शुरू करें तो उन्होंने पिछले दिनों में ही यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पास किया है, जिसके बाद जो सरकारी ये जितने भी जमात हैं उनकी चांसलरशिप गवर्नर से लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुंतकिल कर दी गई है। ये एक तरफ तो ये ख़बर है और दूसरी तरफ वैसे भी रिपोर्ट होता रहा है कि कितना तकरीबन एक साल ऐसा रहा है जहाँ ज़्यादातर जो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं सरकारी खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ तो वाइस चांसलर जो थे वो थे ही नहीं जो मुस्तकिल होते हैं।
اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں بھی اسی طرح کی قانون سازی جو ہے وہ جاری ہے. انہوں نے وہاں یہ فیصلہ کیا ہے قانون سازی کے تحت کہ جو بیوروکریٹس ہیں ان کو وائس چانسلر بنا دیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ شرط بھی ختم کر دی ہے کہ ان کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہونی چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ ایم اے بھی پاس ہوں تو وہ تعینات کر دیے جا سکتے ہیں. بلوچستان میں بھی اس طرح کی گفتگو سننے کو مل رہی ہے کہ یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں, اور پنجاب میں بھی گورنر اور جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے درمیان چانسلرز کی تعیناتی کو لے کے تنازع کھڑا ہوا ہے, اور وہاں بھی کہا جا رہا ہے, جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں بھی کوئی اب پالیسی یا قانون سازی ہوگی تاکہ یہ پاورز چیف منسٹر صاحب کے پاس چلے جائے. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آصف, آپ پروفیسر ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے, اور ہمیں جوائن کیا عائشہ رزاق صاحبہ نے. یہ ایک ریسرچر ہیں, کالم بھی لکھتی ہیں اور بہت گہری نظر رکھتی ہیں یہ ایجوکیشن کے حوالے سے, خاص طور ہائر ایجوکیشن, اور ان کی اپنی جو ٹریننگ اور تعلیم ہے وہ بھی اسی ایشو پر ہے. ویلکم ٹو دا شو بوتھ آف یو. عائشہ صاحبہ, آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی بیکاز آپ آبویسلی پبلک اسپیس میں کالمز لکھتی رہی ہیں اس ایشو پہ. یہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیوں لگ رہا ہے کہ ہر صوبے میں ایک ہی وقت میں ایک قسم کی یا قانون سازی ہو رہی ہے یا ایڈمنسٹریٹو تبدیلیاں آ رہی ہیں, جبکہ مختلف جماعتیں مختلف صوبوں میں حکومت کر رہی ہیں. Why the similarity in thought? اچھا آفا, سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں جہاں پر یہ تو ٹرف ایکسپینشن ہے, جہاں پر بیوروکریٹ اور پولیٹیشین جمع ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہر ایک کو انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے اپنی ٹرف کو, ظاہر ہے وہ ایڈمنسٹریٹولی تو ہمیشہ سے یونیورسٹیز کا حصہ رہے ہیں. بیوروکریٹس بھی آپ کو پتہ ہے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کے تھرو یا یہاں فیڈرل میں HEC یا منسٹری آف ایجوکیشن کے تھرو, اور ظاہر ہے پولیٹیشین کا تو ایک بہت بڑا رول رہا ہی ہے یونیورسٹیز کے اندر. چارٹرز یونیورسٹیز کے پارلیمنٹس کے تھرو ہی دیے جاتے ہیں, سارے لاز ہمارے وہاں بنتے ہیں, کوئی امینڈمنٹ ہوتی ہے تو وہ وہاں پر ہوتی ہے. گورنر ہمیشہ سے چانسلر رہا ہے. تو یہ تو محض ٹرف ایکسپینشن ہے جو آہستہ آہستہ ون امینڈمنٹ ایٹ اے ٹائم آپ کی مختلف وقتوں میں ہوتی رہی ہے. اور اب یہ صورتحال اب اس سال آ کے یہ پچھلے 4-5 مہینوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ KP سے بات شروع ہوئی, یہی معاملہ بلوچستان میں چل رہا تھا, اور اس کے اوپر بھی کافی زیادہ پش بیک ہے فرام ایکیڈیمیا کہ آپ CM کی طرف یا HED کی طرف نہ ٹرانسفر کریں چانسلرشپ. لیکن جو KP نے اب لا پاس کیا ہے, سننے میں آ رہا ہے کہ بلوچستان میں بھی وہ ابھی ہوا نہیں تو ہو جائے گا. سندھ کا آپ نے ذکر سن لیا کہ وہاں پر ویسے آن پیپر آئی ہیو ٹو سے دس کہ سندھ نے جو ایک کھول دی ہے, آپ کہتے ہیں کہ پہلے کنڈیشن تھی کہ PhD ہی ہونا ضروری ہے وائس چانسلر کے لیے. آئی تھنک وہ آن پیپر صحیح قدم ہے, PhD ہونا. جو ہمارے اس وقت مسائل ہیں یونیورسٹیز کے, اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو وہ اس کے لیے کسی ریسرچر کا ہونا یا کسی PhD ہولڈر کا ہونا ضروری نہیں ہے. ایشو اس کے اندر یہ آتا ہے کہ جو اوور ایمفیسس ہے آن ہائرنگ اے بیوروکریٹ 21 گریڈ کا یا اس سے اوپر, وہ جو اوور ایمفیسس ہے ان کی لا کی امینڈمنٹ کی لینگویج میں بھی, اور وہ جو ریٹرک ان کا پبلک ڈسکورس پہ بھی CM صاحب کا رہا ہے, وہ ہے کہ آپ کوئی مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتے, آپ بیسکلی دروازہ کھولنا چاہتے ہیں اپنے بیوروکریٹس کے لیے. سو ٹرف کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, اور یہ سجیسشن ضرور ان کے بیوروکریٹس کی طرف سے ہی آئی ہوگی. اب اسی ہفتے آپ نے سنا ہوگا کہ پنجاب کے اندر سملر گفتگو شروع ہو گئی ہے, اور یہ بڑا پریڈکٹیبل تھا کہ یہ ہونا تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی, ایٹ لیسٹ وہ لوگ جو کہ ایکیڈیمیا میں ہیں ان کو تو حیرت کا اظہار بالکل نہیں کرنا چاہیے. Very quickly in one sentence tell me why you are not surprised, کہ آپ کو کیوں نہیں یہ عجیب لگ رہا, اور آپ کیوں کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ہمیں پتا تھا ہونا ہے؟ اس لیے کہ آفا آپ ابھی تک جو گورننس ہے یونیورسٹیز کے اس کے حالات دیکھ لینا. دیکھیں سب سے بڑا, آپ کوئی لا کس لیے چینج کرتے ہیں یا آپ رولز کیوں چینج کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کوئی مسئلہ حل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس وقت یونیورسٹیز کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس وقت یونیورسٹیز کا سب سے بڑا مسئلہ فنڈنگ کا مسئلہ ہے. بینکرپٹ ہو رہی ہیں یونیورسٹیز. گورننس کا مسئلہ ہے, گورننس آپ کی ہر طرح کی اوپر سے لے کر یونیورسٹی کی خراب ہے. اسٹوڈنٹ آؤٹ کم, اسٹوڈنٹ جو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے, نہ اس کو جاب مل رہی ہے اور نہ وہ آپ اس کی سیٹسفیکشن کے مطابق اس کو ایکسپیرینس پرووائڈ کر رہے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ آپ کا فنڈنگ کا تھا, اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ نے ویری کوئکلی عارفہ, مجھے پتا ہے آپ کو دوسرے گیسٹ کی طرف جانا ہے, لیکن فار ایگزامپل لاسٹ ایئر 300 بلین روپیز چاہیے تھے یونیورسٹیز کو فنکشن کرنے کے لیے, بیسک فنکشنالٹی کے لیے اپنی. 100 بلین اس میں سے پبلک فنڈ کی طرف سے آیا, پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. 134 اسٹوڈنٹ کی فیس
کے تھرو آیا. 35 بلین میرے خیال میں وہ تھا جو یونیورسٹیز نے ادر سورسز میں سے ریز کیا. تو آپ کا مسئلہ اس وقت فنڈز ہیں, آپ کے پبلک فنڈ آپ کا ڈرائی ہوتا جا رہا ہے, آپ فیسیں بڑھاتے جا رہے ہیں, آپ کے پاس جو ایڈیشنل سورسز آف ریونیو وہ نہیں ہے, اس کو ریز کرنے کے لیے آپ کو ایک ڈفرینٹ قسم کا وی سی, ایک ڈفرینٹ قسم کا گورننس اسٹرکچر چاہیے تھا. وہ لوگ چاہیے تھے جو فنڈز ریز کر بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ویل جسٹ کم بیک ٹو دیٹ. ڈاکٹر صاحب, آپ نے عائشہ صاحبہ کی بات سنی, ویسے تو وہ بھی ڈاکٹر ہی ہیں, میں بفور کوئی یہ کہے کہ یہ خاتون کی ڈاکٹری کو ریکگنائز نہیں کری, بٹ آپ جو تجزیہ یا ڈائگنوزز دیا ہے عائشہ نے کہ صوبے جو ہے بیسکلی فائنینشیل کرائسس ہر جگہ ہے, اور اس کی وجہ سے ہی صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹیولی ٹیک اوور کریے, آپ اتفاق کریں گے جو لنک انہوں نے کریٹ کیا ہے ان دونوں ایشوز میں؟ یہ بالکل اسی طرح سے انٹر لنکڈ ہیں. فائنینس اگر اس وقت میجر ایشو ہے تو مجھے پہلے سب سے تو ایگریسولی اس کو ایڈریس کرنا تھا نا جی. میں نے الٹا ایڈمنسٹریٹو ایشو کو جنریٹ کر لیا ہے کہ شاید وائس چانسلر درست نہیں لگ رہے, جس کی وجہ سے فائنینشیل کرائسس. یہ پبلک یونیورسٹیاں ہیں, ان کو پبلک نے فنڈ کرنا ہے کیونکہ انہی کو سبسیڈائز ہونا ہے وہاں پہ. قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر آپ کا تعلق ہے اس سے؟ میں تقریباً 26 سال سے اب وہاں ٹیچنگ کر رہا ہوں. اس سال کا بجٹ سب سے انوکھا بجٹ تھا کہ ہر 10 روپے میں سے سمجھ لیں کہ 6 روپیز 80 پیسہ یونیورسٹی خود جنریٹ کر رہی ہے, اچھا, اور 3 روپے 20 پیسے دے رہی ہے گورنمنٹ. تو سر یہ کیسے جنریشن ہو رہی ہے یہ 6 روپے کی؟ یہ یونیورسٹیوں کو اتنا مجبور کر دیا گیا ہے فیسیں بڑھا کے. اچھا, تو یہ آپ بچے خود جو ان کے والدین جو ایسے پے کریں گے ان کے اخراجات وہ 68% ہیں, اور جو گورنمنٹ کرے گی اس کو سپورٹ کرے گی وہ صرف 32% کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا لیسٹ پرائرٹائزڈ ایریا ہے. ہمارے پاس پیسے تو کم نہیں ہیں. صوبوں نے ایجوکیشن کی مد میں سارا اپنا حصہ بجٹ کے اندر سے لے لیا. اب ان کو جنرسلی فنڈ کرنا تھا اپنی یونیورسٹیز کو, نہیں کر رہے. مرکز کر رہا ہے ابھی تک, اور اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ 65 بلین ٹوٹل دیا گیا ریکرنگ کا بجٹ. اس میں سے اگر 150 یونیورسٹیاں اور 65 بلین تقسیم کرنا ہو تو یہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. تو صوبوں کے پیسے جو جیسے آپ نے کہا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ صوبائی ذمہ داری تھی, تو وہ کدھر جا رہے ہیں پیسے سر ایجوکیشن کے؟ کیا وہ پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن پہ جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے ایک تو ایجوکیشن کو بہت زیادہ, جب سینٹر سے ان کے پاس گئی ہے نا ایجوکیشن, اس کے پاس جو انہوں نے جنرسلی کرنا تھا نا حصہ ڈالنا تھا وہ انہوں نے نہیں ڈالا. وہ پہلے سے جتنا ایجوکیشن کو دے رہے تھے اتنا ہی دیا. 7 یونیورسٹیاں اتنی زیادہ ان صوبوں کے اندر ہو گئی ہیں, ان کی ذرا 18th امینڈمنٹ کے بعد بنائی ہیں یونیورسٹیاں بنی ہیں, لیکن ان کو فنڈ کون کرے؟ مرکز کرے. بالکل, مرکز نے آپ کو ایجوکیشن کے پیسے پہلے سے دے دیے ہیں صوبوں کو, اب وہ آپ کی یونیورسٹیوں کو بھی فنڈ کرے. یہ ایک ناممکن چیز ہو جائے گی. یہ ٹکراؤ ہو رہا ہے اس وقت. سوری, آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر. اب بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ناظرین, وی ٹیک اے کوئک بریک. کلیئرلی گیسٹ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے. گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر آصف علی سے اور ڈاکٹر عائشہ رزاق سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو ہائر ایجوکیشن کی سخت صورتحال ہے ملک میں. معاف کریے عائشہ صاحبہ, آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی when we took a break at that moment. عارفہ, بس اس پہ یہ کہ میں ڈاکٹر آصف کی اس بات سے کمپلیٹلی ایگری کرتی ہوں کہ دیکھیں پبلک یونیورسٹی ہے, پبلک فنڈ سے ہی آپ نے اس کو فنڈ کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو پالیٹیشینس نے, گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ آپ نے سبسیڈائز کرنا ہے یونیورسٹیز کو, اور اگر کرنا ہے تو کتنا کرنا ہے. کیونکہ ابھی نظر آ رہا ہے پچھلے 1-2 سال کا جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے کہ 38% رفلی آپ کا اس وقت پبلک سورسز سے فنڈنگ آپ کی یونیورسٹیز کے پاس آ رہی ہے. اس کے اندر جیسے میں نے کہا کہ پروونشل اور فیڈرل دونوں کا حصہ شامل ہے. اچھا, اگر اس وقت آپ جیسے وہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ اگر آپ پروونسز سے پوچھیں گے وہ کہیں گے نہیں جی NFC کے مطابق ہمیں جتنا وہ ملنا چاہیے تھا ایجوکیشن کی مد میں ہمیں تو اتنے پیسے نہیں مل رہے. فیڈرل سے آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں جی ان کو تو آلریڈی پیسے جا رہے ہیں تو وہ اپنی تعلیم کے لیے خود مختص کریں. جب آپ IMF ورلڈ بینک کی باتیں سنتے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کو اس بات کے اوپر پش کر رہے ہیں کہ اب آپ نے پروونسز کو فنڈ نہیں کرنا. تو دیکھیں یہ آپ کو پچھلے کافی سالوں سے, پچھلے 8 سال سے اسٹیگننٹ ہے اس وقت HEC کو جو پیسہ
پیسہ گورنمنٹ دے رہی ہے. انفلیشن بڑی ہے, کاسٹ بڑی ہے, یونیورسٹیز کے نمبرز بڑے ہیں, لیکن آپ کو جو 65 بلین دے رہے تھے وہ اس سے اوپر نہیں جا رہے. صاف کہہ دیا گیا ہے کہ پروونسز اپنی یونیورسٹیز کو خود فنڈ کریں گے. سندھ اس لحاظ سے کافی بہتر جا رہا ہے. 185 روپیز فار ایوری 100 روپیز دے ریسیو فرام دا فیڈرل گورنمنٹ, وہ 185 اپنی جیب میں سے نکالتے ہیں. سب سے کم کے پی دے رہا ہے 0. پنجاب بھی کوئی خاص کارنامہ نہیں کر رہا, 6 روپے وہ دے رہے ہیں فار ایوری 100 روپیز, اور میرے خیال میں کوئی 76 روپیز بلوچستان دے رہا ہے. تو یہ حالت ہے ان کی ابھی فنڈنگ کی. اگر آپ وہ دیکھیں, ایشو جو ہے نا عارفہ, وہ یہ ہے کہ اس وقت جس طرح میں نے پہلے کہا 3 پارٹس آف فنڈز ہیں, ٹھیک ہے. ایک پبلک فنڈنگ ہے, ایک آپ کی ٹیوشن فی ہے, اور ایک آلٹرنیٹیو ریسورسز ہیں. جب پبلک فنڈز نہیں بڑھنے اور ڈرائی اپ ہی ہوتے جانے ہیں, آلٹرنیٹیو سورسز کو یونیورسٹیز کے پاس ایسی کوئی کیپیسٹی نہیں کہ وہ اپنی جنریٹ کر سکیں, کیونکہ آپ نے وی سی وہی ریسرچر ہی لگانا ہے, اور باقی گورننس میں بھی کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو فنڈز ریسورس موبلائزیشن کر سکیں. تو پھر آپ ٹیوشن فیس ہی بڑھائیں گے نا, جو ہمیں پچھلے کئی سالوں سے نظر آ رہی ہے. اب اگر آپ نے رولز چینج کرنے تھے, لاز امینڈ کرنے تھے, تو وہ آپ کو بہتری کی طرف کرنے چاہیے تھے. آلریڈی اگر آپ اسٹیچوٹوری باڈیز یا وی سی کی سلیکشن کا کرائٹیریا دیکھیں, اٹس ہیویلی بیوروکریٹائزڈ اور ہیویلی پولیٹیسائزڈ. جو اسٹیچوٹوری باڈیز ہوتی ہیں, سنڈیکیٹ, سینٹس وغیرہ, جن کا اصولاً یہ کام ہونا چاہیے کہ یونیورسٹی کی ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن وہ بنائیں اور فائنینشیل سسٹینیبلٹی کی طرف یونیورسٹی کو لے کر جائیں. انفیکٹ وی سی کو بھی انہی کو سلیکٹ کر کے لے کر آنا چاہیے, اس کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ بھی انہی سنڈیکیٹ اور سینٹس کو کرنا چاہیے. وہ آلریڈی بھری پڑی ہیں کس طرح کے لوگوں سے, 2 طرح کے لوگوں سے, بیوروکریٹ سے اور پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیو سے. اور ان لا امینڈمنٹس کے ساتھ وہ مزید یہ ٹرف ایکسپینشن جس کی میں بات کر رہی تھی, اٹس جسٹ دیٹ. ڈاکٹر صاحب, یہی آپ کے خیال میں بھی یہی ہے کہ وہ تبدیل اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس سے ہم مسئلہ حل کر لیں گے, یا میرے جیسا ایک جو صحافی ہے اس کو جو ہماری جس طرح کی ہم دیکھتے ہیں نا ٹریننگ, وہ یہ ہے کہ جی وہ اگر حکومت کو سمجھ نہیں آ رہا مسئلے کا حل کیا ہے تو وہ بیوروکریٹ سے پوچھیں گے, اور بیوروکریٹ ہمیشہ ایک ایسا مسئلہ بتائے حل دے گا جس میں ان کو, جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے خرچے کم کرنے, آپ کمیٹی بنا دیں, کیونکہ کمیٹی تو بیوروکریٹ ہی چلائے گا, تو وہ اپنی نوکری ایک اور کریٹ کر دیتے ہیں. عارفہ صاحب, یہ جو چانسلر کی ہے نا پوزیشن, یہ تو سمبولک ہے, چاہے وزیر اعلیٰ ہوا یا گورنر ہوا, اسے فرق نہیں پڑنے والا. جو سندھ کر رہا ہے نا کہ وہاں پہ بیوروکریٹس آئیں گے, وائس چانسلر کی پوزیشن پر, یہ ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں, یہ اصل یونیورسٹیز رن کرتے ہیں. ان کا انٹرسٹ صرف اس وقت یہ ہے کہ وہاں ریٹائرمنٹ ایج 60 ہے, اور سندھ میں ہر جگہ بیوروکریٹس کی, کسی سرکاری ملازم کی, اس سے بھی کم کرنے کی ذرا باتیں ہو رہی ہیں. یہاں پہ وائس چانسلرز کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے, وہ جس کے بعد وہ نہیں لگ سکتے, وہ 65 ہے, جو ٹیکنیکلی 69 تک بھی رہ سکتے ہیں وائس چانسلر. اس کے علاوہ ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے, یہ کسی مسئلے کے حل کے لیے نہیں آ رہے. اگر انہوں نے مسئلہ حل کرنا ہوتا تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو وائس چانسلر اپوائنٹ کرنے کا کرائٹیریا ہے نا, وہ اتنا ہے ٹربلڈ ہے کہ اسی نے اصل سارے مسئلے حل کیے ہوئے, سارے کریٹ کیے ہوئے ہیں یونیورسٹیز کے اندر. مثال میں دیتا ہوں چھوٹی سی آپ کو, کہ ایک وائس چانسلر اگر دوسری ٹرم کے لیے اپلائی کر رہا ہو تو اس کو پچھلی ٹرم کا وائس چانسلر رہنے کی وجہ سے 15 مارکس ملتے ہیں اس کے اندر. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ وائس چانسلر رہا کیسا ہے. بالکل کوئی کے پی آئیز تھے جن کو اس نے اس یونیورسٹی کو امپروو کیا ہے, اس کا کیا رینک اپ کر کے گیا ہے, یا کوئی بی ایس نئے پروگرام شروع کیے ہیں, یا کمیونٹی کی کوئی وہاں سروسز کی ہیں, کوئی پیرامیٹرز تو ہونا. اس طرف تو کسی نے توجہ نہیں دی. توجہ کہاں جا رہی ہے کہ کون ہوگا وائس چانسلر. اب میں اصل میں ایک اور پوزیشن بھی ہے میرے پاس, وہ ہے پورے پاکستان کے اندر نا ایک پریمیئر کلاس ہے فیکلٹی کی, اس کو کہا جاتا ہے ٹینیور ٹریک سسٹم. اس کے اوپر وہ امپلائی ہوئے ہیں, 15 سال ہوئے ہیں. یہ بالکل ایک نیا تجربہ ہے پاکستان کے اندر. یہاں پہ تمام کی تمام فیکلٹی پی ایچ ڈی ہولڈر ہوتی ہے, اور ان کی ایون اینول جو انکریمنٹ لگتا ہے وہ بھی پرفارمنس بیسڈ ہوتا ہے. وہ اگر پرفارم نہ کریں اس سال تو ان کا اینول انکریمنٹ بھی نہیں لگتا. 4 سال سے ان کی سیلری فریز کی ہوئی ہے. صحیح. اور اب ان کی ٹیکنیکلی, کیونکہ بی پی ایس کی ہر بجٹ کے اندر سیلری بڑھ رہی ہے, اس سیلری بڑھنے سے کیا ہوا ہے کہ 80% سیلری اس دوران ان کی 4 سالوں میں بڑھی ہے, اور ٹی ٹی ایس کی جو پریمیئر کلاس ہے وہ نیچے چلی گئی ہے. اب قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر اس وقت جو بی پی ایس پر ہے, وہ فیکلٹی ٹی ٹی ایس کی فیکلٹی سے بہت زیادہ سیلری لے رہی ہے. یہ جو فنڈنگ کا کرائسس ہے, اس کے اندر کس کو زیادہ انہوں نے کیا ہے, کرش کس کو کیا ہے, کس کو سفر کروایا ہے, وہ پریمیئر کلاس ہے.
جس کا دھیان کرنا تھا ان کو، جن کو ہر بجٹ کے اندر ان کو سیلری، ادروائز وہ لوگ چلے جائیں گے، ان کو یہ باہر سے لائے تھے یہ لوگوں کو. بالکل. اور ان کا سب سے بڑا اس وقت یہ ہے کہ جن کے لنکس زیادہ سٹرانگ تھے وہ آلریڈی جا چکے ہوئے ہیں ان 4 سالوں میں سیلری انکریز نہ کرنے کی وجہ سے. بالکل ٹھیک. ہمیں بالآخر کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جا کے کیس کرنا پڑا، کیونکہ ہمارے پاس پرومس موجود ہے گورنمنٹ کا کہ ہماری سیلری کبھی بھی بی پی ایس سے نیچے نہیں جائے گی، ہماری ایٹ لیسٹ 35% زیادہ رہے گی. اس وقت یہ ہوا ہے کہ ہم ان سے 40%، 35% نیچے جا چکے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. عائشہ صاحبہ, we have about 2 minutes for concluding remarks, less than 2 minutes. عارفہ بس دیکھیں مسئلہ اصل میں جو ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں مسئلہ آپ کا فنڈنگ کا ہی ہے. وہ آپ نے کہیں سے لے کر آنی ہے، وہ حکومت نے نہیں دینی، تو وہ آپ فیس تو ایک حد تک ہی آپ پبلک یونیورسٹی کی بڑھا سکتے ہیں. آپ کو ریسورس جنریشن کرنی تھی. یہ جو سیلری نہیں دے پا رہے یا زیادہ سیلری نہیں دے پا رہے، جو اچھی یونیورسٹیز ہیں چند ایک گنی چنی پاکستان میں، وہ اس وقت اپنے پروفیسرز کو پے کر رہی ہیں اور اچھا پے کر رہی ہیں بیکاز they are self sustainable. انہوں نے انڈاؤمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز، نہیں میں پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز کی بات کر رہی ہوں، اور میں نام نہیں اس طرح سے لینا چاہ رہی، لیکن کراچی میں 2-3 بڑی نام آئی بی اے ہے، این ای ڈی ہے، اور کچھ یونیورسٹیز ہیں، اسلام آباد میں کچھ علامہ اقبال یونیورسٹی ہے، ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں. ان کے کسی وقت ان کے وی سیز نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے انڈاؤمنٹ فنڈس فار ایگزامپل بنانے ہیں، ہم نے آلٹرنیٹیو ریونیو جنریشن کی طرف جانا ہے، صرف پبلک فنڈ کے اوپر یا ٹیوشن کے اوپر ہم نے نہیں ریلائی کرنا. تو میرا کہنے کا جسٹ ٹو ریپ اپ عارفہ یہی ہے، ہر مسئلہ اس وقت آپ کا فنڈنگ کے کرائسس کی وجہ سے وہ چل رہا ہے، اس کے اندر آپ نے کنفیوژن پھیلا رکھی ہے. ظاہر ہے وہ وی سی کا کرائیٹیریا، وی سی بھی کبھی صحیح نہیں رہا، اس کی وہ کیپیسٹی نہیں رہی کہ وہ حل کر سکے مسائل، لیکن اٹس آل ڈاؤن ٹو کہ پیسے آپ جہاں سے بھی لے کر آنے ہیں، پیسے لے کر آئیں، جنریٹ کریں، باقی مسئلے دے ول فال ان پلیس. اور اس کے لیے گورنمنٹس کو آبویسلی ریکگنائز کرنا پڑے گا پرابلم بفور دے کین سالو اٹ. ابھی تو آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے حکومتیں اس کو ایکسیپٹ کرنے کو بھی تیار ہیں. They are trying to solve some other problem. They have created themselves through this law change. وہ جو چینج وہ کر رہے ہیں، وہ جو اصل کور مسئلہ ہے اس کو حل نہیں. 30 سیکنڈ سر. حکومتیں اصل میں ایک چیز جو نہیں دیکھتی نا، وہ یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن ہی رہ گئی ہے جس کے اوپر پبلک کا بھی ٹرسٹ موجود ہے. اگر ان کے کسی پرائمری اسکول میں کوئی نہیں جانا چاہتا، ان کے کسی ہائی اسکول میں کوئی نہیں جانا چاہتا. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے بریک سے جب واپس آئیں گے تو اسلام آباد میں جو آج اچھی خبر بارش، مگر اس کا تعلق بھی موسمیاتی تبدیلی سے ہے، اس پہ بات کریں گے. Developing countries will need an estimated $6.8 trillion by 2030 to implement less than half their current NDCs under climate transfers. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے موسمیاتی تبدیلی کا. جب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2022 کی بارشیں ہوئیں، فلڈز آئے پاکستان میں، تو بہت ذکر ہونے لگا ہے، اور شاید پاکستان میں رہنے والے بھی لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ بات کتنی صحیح ہے جو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ پاکستان از ون آف دا کنٹریز موسٹ افیکٹڈ بائی کلائمیٹ چینج. 2022 میں جو سیلاب آئے، جن کو سپر فلڈز کا بھی نام دیا گیا، ان کا اثر تو ہم نے دیکھ لیا، مگر ان سردیوں میں ہمیں ایک دفعہ پھر یہ احساس ہوا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کا کتنا بڑا اثر پاکستان پر پڑ رہا ہے. اور یہ اثر ہر دفعہ صرف اس طرح نہیں ہوگا کہ بہت زیادہ بارشیں ہو جائیں گی اور گھر بہہ جائیں گے اور پل بہہ جائیں گے، بلکہ اس دفعہ سردیوں میں جو ہم نے دیکھا کہ تقریباً 3 مہینے کوئی بارش اسلام آباد جیسے شہر میں ایز سچ نہیں ہوئی. بہت مرتبہ ہوا. پہلے جو دسمبر سے یہ کہانی شروع ہوئی کہ جو ویدر فورکاسٹ ہوتی تھی وہ ہمیں بتاتی تھی کہ بادل آ رہے ہیں، بارشیں آ رہی ہیں، پھر ایک آدھ دن کچھ بادل بھی آتے تھے، مگر بارش ہوئے بغیر وہ گزر جاتے تھے. جنوری کا مہینہ بھی ایسے ہی گزرا. اب تقریباً فروری کے بھی آدھے سے زیادہ مہینہ گزر گیا تو بارش ہوئی. اس کا اب کیا اثر ہوگا؟ واٹ ایگزیکٹلی از دس کلائمیٹ چینج گوئنگ ٹو بی؟ کیا ہر دفعہ بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہوں گی؟ اس پہ ہم بات کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ذکر کریں گے، جو ہر دفعہ ہم کرتے ہیں، ایک قسم کا ماتم ہی اس بات کا کہ اتنا اثر پڑ رہا ہے ہمارے ویدر پیٹرنز پہ، پر ہم اس کے لیے تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ اس دفعہ بھی جب بارشیں اتنا عرصہ نہیں ہوئیں تو پتہ چلا کہ پنجاب حکومت نے کچھ جو ہے حفاظتی اقدامات اناؤنس کیے آخری دنوں میں
کہ جو سروس اسٹیشنز ہیں وہاں گاڑیاں نہیں دھل سکتی, گھروں میں بھی گاڑیاں نہیں دھل سکتی, بٹ ان کا امپلیمنٹیشن کا میکنزم کیا تھا؟ جب آخری منٹ پہ اس طرح کی پالیسیز بنائی جاتی ہیں تو کیا وہ امپلیمنٹ بھی ہم کر پاتے ہیں کہ نہیں؟ اس سب معاملے پہ بات کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے دانش بیگ صاحب, میٹرولوجسٹ ہیں, اور ہمیں جوائن کیا داور بٹ صاحب نے, ماہر ہیں موسمیاتی تبدیلی. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. دانش صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پہلے بھی آپ سے گفتگو کی تھی, تب بھی آپ نے یہی ہمیں بتایا تھا کہ پہلے جو دسمبر میں بارشیں ہوتی تھیں وہ 1 مہینہ تاخیر سے ہوتی ہیں, تو سر وہ جنوری میں بھی ہم انتظار کرتے رہے, آپ کی تاخیر کی والی بارش کا وہ نہیں ہوئی, وہ اب فروری میں ہوئی ہے. Were you expecting it this year? بہت شکریہ مدعو کرنے کے لیے. تو ہم اس طرح ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ہم یہ ہماری توقعات تھی کہ جنوری میں بارشیں شروع ہو جائیں گی, لیکن کچھ عوامل ایسے تھے جیسے کہ جو ہمارے نزدیکی سمندر ہے بحر عرب, اس کے ٹیمپریچر کافی بلو نارمل چل رہے تھے. وہی جس طرح آپ کہہ رہی ہیں بادل آتے تھے, بارش نہیں ہو رہی تھی, سسٹم جنریٹ ہو رہے تھے, ان کو ہمارے سمندروں سے سپورٹ نہیں مل رہی تھی. لیکن ابھی کنویکشن بہتر ہو گئی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ جو 5-6 ہفتے ہیں اس میں زبردست بارشوں کے سلسلے اب آ رہے ہیں. اچھا, تو دان صاحب کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو اب اتنی دیر سے بارش ہوئی ہے مگر اتنی ہوگی جتنی ایکسپیکٹڈ تھی؟ مطلب ان دا سینس کہ کئی سال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی بارش تو ہوئی پر وہ ایوریج سے کم ہوئی. Are you expecting any change in the average rainfall, یا آپ کے خیال میں اب جو اگلے آنے والے دنوں میں بارشیں ہوں گی وہ اتنی ہو جائیں گی کہ ایوریج ایک رین فال کا پیریڈ بن جائے گا؟ جیسے آپ نے بات کی کہ ہم ایکسٹریمز میں کھیل رہے ہیں, شدید خشک سالی, شدید ویدر, تو ابھی ہمارے صبح ویدر اسٹیشن ہمارے پاس انسٹال ہے F11 میں, تو اس میں تقریباً پچھلے 4 مہینوں میں کوئی بارش نہیں ہوئی, 0 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی ہے. لیکن آج صبح سے لے کے ابھی تک وہاں پہ 91 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے ویدر والے کے اسٹیشن پر. تو ہم ایکسپیکٹ یہی کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ایکسٹریم ایونٹس ہیں یہ بڑھتے جائیں گے اور جو نارمل ویلیو ہے وہ کور ہو جائے گی آنے والے دنوں میں. لیکن اس کا جو گراؤنڈ ریچارج ہے اس پہ اس طرح کا پازیٹیو امپیکٹ نہیں پڑے گا, کیونکہ جو بارشیں ہوں گی ان کا رین ریٹ زیادہ ہوگا اور وہ ان کا یا آپ یہ سمجھ لیں کہ گراؤنڈ میں انفلٹریشن اس طرح نہیں ہو سکے گی, ایبزارپشن اس طرح نہیں ہو سکے گی جس طرح ہونی چاہیے, کیونکہ وہ اتنی کم وقت میں اتنی زیادہ بارش میں زیادہ ہوگی تو وہ ڈسچارج ہو جائیں گی ریور باڈیز کی طرف اور وہ کنزرو بھی نہیں ہو سکیں گی. بالکل صحیح. داور بٹ صاحب, obviously جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہم جو ایک دفعہ ایک مسئلہ جب کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی پالیسی بھی سامنے آ جاتی ہے, جیسے ابھی پنجاب حکومت کا ذکر ہوا. تو سر کیا اب آپ کے خیال میں یہی طریقہ ہے کہ جب ایک کوئی کرائسس آئے گا یا جس کو جیسے دانش صاحب کہتے ہیں کہ ایکسٹریم ویدر کا کوئی ایونٹ ہوگا تو اس کے بعد ہی ہماری حکومتیں جو ہے پالیسیاں بنائیں گی اور پھر ہم اس پہ بحث کرتے رہیں گے کہ وہ کتنی اچھے طریقے سے ہم امپلیمنٹ کر پائے یا نہیں؟ عرفہ یوزلی تو جس طرح آپ ذکر بھی کریں گے پالیسی ایک بنائی ہے ان دا ویری لاسٹ ڈیز کے جب تھوڑی پیشن گئی ہو بھی گئی تھی ویدر سسٹم آنے کی اور اب ختم ہو گیا ہے. اس طرح کی پالیسیز کا رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ جو عوام ہے وہ بھی سیریسلی نہیں لیتے اور جو امپلیمنٹرز ہیں ایڈمنسٹریٹو apparatus of the state وہ بھی پھر سیریسلی امپلیمنٹ نہیں کر پاتا. تو ہونا تو یہی چاہیے کہ آپ کو گیون دیٹ ہمیں پتہ ہے کہ پورے پاکستان کا یہ مسئلہ ہے, پنجاب ایز دا موسٹ پاپولیٹڈ پروونس, آلسو دا ایگریکلچرل بریڈ باسکٹ کے جہاں سارا آپ کا خوراک پورے ملک کی اور ایٹ لیسٹ میجورٹی یہاں سے آتی ہے. آپ کو پیشن گوئیاں کرنے میں ایک تو ٹیکنالوجی کی بہت ضرورت ہے کہ آپ سے اپ گریڈ کریں تاکہ آپ لانگ ٹرم فورکاسٹنگ کر سکیں. دوسرا اس کی بیسس پہ پالیسی بنانا بھی بہت ضروری ہے. 2022 کا ہم ذکر کرتے ہیں لیکن 2019, 20, 21 میں سندھ پہ بہت فوکس تھا, کراچی میں بارشیں ہوتی تھی اور کراچی ڈوب جاتا تھا. اسی طرح 2010 کا بھی سیلاب آیا. سو ہمیں پتہ ہے ایکسٹریم ایونٹس ہمارے خطے میں ہوتی ہیں اور اس میں ایکسٹریم ایونٹس کو فردر ایکسٹریم بنا دیا جاتا ہے اربن ایریاز میں آف ویسٹفلنس اور بیڈ مینجمنٹ. ابھی ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں گاڑیوں کا جو آئی تھنک ہوتا ہے کہ آپ نہ اسے صاف کریں, گھر پہ نہ کریں, باہر نہ کریں. اسی طرح کا ڈراؤٹ ایک پورچوگل اور اسپین میں بھی چل رہا ہے پچھلے 2 سال سے, اور انہوں نے جو سوئمنگ پول کا واٹر ریچارج ہوتا ہے اس پہ بین لگا دیا ہے کہ نہ ہوٹلز نہ پرائیویٹ پولز, مطلب وہ ویسٹفلنس کو پرماننٹ پالیسی بنا دی, ویسٹفلنس پانی کی روکنی پڑے گی. سو ہمیں اس طرح کی لانگ ٹرم دیکھنے میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایوری 2-3 ایئرز سائیکل ریپیٹ ہو رہی ہے اور ہر سائیکل کے بعد یہ ایکسٹریم ہوتی جا رہی ہے اور زیادہ, تو آپ کو اس پیٹرن کو دیکھتے ہوئے پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. آئی تھنک یہی ہمارے ساتھ اسموگ میں بھی ہوا ہے کہ جب لاک ڈاؤن لگا ہے اس کے اگلے 2 دن بعد تیز ہوا اور بارش آ گئی.
اسی طرح ہیٹ ویوز میں یہ ہوتا ہے کہ جب گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے ہفتے بعد ایک ہیٹ ویو مینجمنٹ پلان آ جاتا ہے. سو یہ ہر قسم کے کلائمیٹ فنومینا کے ساتھ ہم کر چکے ہیں. اب بات یہی ہے کہ ایوری سٹی ہر پروونس کو اپنے لانگ ٹرم مینجمنٹ پلانس بنانے پڑیں گے فار آل سارٹس آف کلائمیٹ ایونٹس. بالکل صحیح جی. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں موسمیاتی تبدیلی پہ. اسلام آباد میں یا پنجاب میں جو اس دفعہ بارش اتنے عرصے کے بعد ہوئی ہے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دانش بیگ صاحب اور داور بٹ صاحب. جی دانش صاحب، بارش تو اب ہو گئی، پر جیسے ایشو ہے کہ اس سے پورا ہمارا جو ایگریکلچر کا ایک سرکل ہے یا سائیکل ہے وہ بھی، اس پہ بھی اثر پڑتا ہے کہ بارش جب ہونی تھی تو ہوئی نہیں، اور اب جب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے غالباً تو تب بہت زیادہ اب آپ آگے کہہ رہے ہیں. تو اس سے اب جو آنے والے دنوں میں یا اس سال میں فرق پڑے گا زراعت پہ، اس کا کچھ ہمیں بتائیں. تو پہلے جیسے ڈراؤٹ چلا ہے پچھلے 4 مہینوں میں، تو جو رین فیڈ ایریاز ہیں جہاں پہ ایگریکلچر جو ایریگیشن کا کوئی سسٹم اویلیبل نہیں ہے، بارشوں پہ انحصار ہے کراپ کا، خصوصاً گندم کا، تو وہاں پہ تو مطلب گندم میں ییلڈ میں کافی فرق پڑے گا. جہاں پہ اب گندم آپ سمجھے دانہ نہیں نکلا یا وہاں پہ پروڈکشن نہیں ہوئی، تو وہاں پہ اب مشکل ہی ہے کہ کوئی بیج لگے، اور پانی نہیں تھا. اب وقت گزر چکا ہے اور آگے ٹیمپریچر بھی تھوڑے تھوڑے بڑھ جائیں گے. اب جیسے میں آپ کو بتایا کہ ویٹر فیز آ رہا ہے پچھلے اگلے 45 دنوں میں، رمضان کا سٹارٹ بھی کافی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کولر ہوگا، تو اس کا بھی امپیکٹ اب دانے کو نشوما کے لیے تھوڑے ٹیمپریچر زیادہ چاہیے، لیکن اب نارملی اگر کول ہو جائیں گے تو اس کا بھی نیگیٹو امپیکٹ آئے گا دانے پر. اور کچھ ریجنز ہیں جیسے ساؤتھ پنجاب کے ہیں جس میں رحیم یار خان کے ریجنز ہیں، اور سندھ کے ریجنز ہیں، وہاں پہ تو ٹیمپریچرز اب بڑھیں گے، اور آلموسٹ یہ مارچ میں وہاں پہ ہارویسٹنگ شروع ہو جائے گی سندھ اور ساؤتھ سندھ میں. لیکن وہاں پہ اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ویسٹرن ڈسٹربنس ہیں جو اسلام آباد میں آہستہ آہستہ یہ ملک کے باقی علاقوں میں پھیلیں گی، تو ساؤتھ کی طرف جائیں گی، تو وہاں پہ اب جب ہارویسٹنگ شروع ہوگی تو پھر اس کے آپریشنز جو ہارویسٹنگ کے اور اس مسائل ہیں اس میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ ہوا بھی چلتی ہے. گندم میں جب دانہ پکا ہوتا ہے تو اس سے لوجنگ بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ تیز بارش یا ژالہ باری سے دانہ ضائع بھی ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے مسائل آنے والے دنوں میں یا اگلے 2 مہینوں میں فیس کرنے پڑیں گے. تو سر اس کی پہلے سے کوئی تیاری ہو سکتی تھی؟ ہم کام کر رہے ہیں، بیسیکلی ویدر کام کر رہے ہیں سیزنل پریڈکشنز پہ. ہم کام کر رہے ہیں کہ 3 مہینوں کی اے آئی اور ایم ایل کے تھرو سیزنل پریڈکشن پہ کام ہو رہا ہے. تو ہم نے جس طرح آنے والے ابھی ہم نے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پچھلے پاسٹ ٹرینڈ سے پچھلے 40 سال کا ڈیٹا لے کے اور اس پہ اے آئی اور ایم ایل کے تھرو کچھ سیزنل پریڈکشن کی جا سکے پاکستان کے لیے، جس سے اس طرح کے ڈراؤٹ والے مسائل اور اس طرح کی اسموک کے اور یا یہ جو رینی اسپیل آتے ہیں اس میں مدد مل سکے. بالکل ٹھیک. داور صاحب، آبویسلی سردیاں جب زیادہ ایکسٹریم ہوتی ہے اور بارش نہیں ہوتی تو خاص طور پہ پنجاب اور لاہور کے حوالے سے اسموک کا بہت ذکر ہوتا ہے. سر یہ جو سردیاں گزری جن کے اندر بارشوں ہم نے اتنی کم بارش دیکھی، کیا آپ نے اسموک کے حوالے سے بھی کچھ دیکھا کہ صورتحال زیادہ خراب رہی ہے یا بہتر رہی ہے؟ واٹ واز یور ایکسپیرئنس؟ جی نہیں، بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. جو ہم یہ نوٹس کر رہے ہیں کلائمیٹک چینجز، ان کا اسموگ پہ بھی اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ جس طرح دانش بھی ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جو پرسپیٹیشن ہونی ہے ایک منتھ میں اور وہ نہ ہو، اس کا آپ کے گراؤنڈ پہ ایگریکلچر پہ امپیکٹ ہو رہا ہے، بلکہ ایٹماسفیئر پہ بھی امپیکٹ ہو رہا ہے. آپ کی جو ونڈ جو پولوشن کو پش آؤٹ کرتی ہے، کیونکہ لاہور پنجاب میں فیصل آباد ملتان سے بڑے شہر پولوشن تو پروڈیوس وہ کر رہے ہیں. اسی طرح جب پرالی جلتی ہے، جو کراپ ویسٹ ہوتا ہے وہ جب جلتا ہے اس کی بھی پولوشن آتی ہے. لیکن ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ ویسٹرلی ونڈز آتی ہیں اور ان کو پش آؤٹ کر دیتی ہیں، اور وہ پولوشن تھوڑی دیر بعد ڈسپرس ہو جاتی ہے. کیونکہ ویسٹرلی ونڈز ہی نہیں آئی، نہ ہی بارشیں آئی، نہ ویدر سسٹم آیا، تو ہم نے پچھلے نومبر 2024 میں 1000 AQI 1200 AQI بھی دیکھا ہے ڈفرینٹ سٹیز جہاں پہلے نہیں ہوتا تھا. اسی طرح ساؤتھ پنجاب میں آپ کو ایئر پولوشن دیکھی ہے، اس بار سکھر تک ایئر پولوشن ہم نے نوٹس کیا، 400-500 AQI چل رہا تھا، کیونکہ وہ ونڈ پیٹرن پورا ڈسٹرب تھا، اسٹیگننٹ ونڈ تھی، کوئی موومنٹ ہی نہیں تھی، تو پولوشن جو یہاں پروڈیوس ہو رہی تھی وہ وہاں پہ ہی بیٹھتی جا رہی تھی. سو یہ اوور آل جو آپ کا ویدر پیٹرن چینج ہو گیا بیکاز آف کلائمیٹ چینج، وہ جگہ جگہ ہر سیزن میں اس طرح کے امپیکٹس لے کر آ رہا ہے. لاسٹ ایئر اسی طرح ہم بھول جاتے ہیں کہ اپریل اور مارچ میں کے پی میں بہت شدید بارشیں ہو گئی تھیں،
وہ کیوں ہو رہی تھی وہ بھی ابھی تک ہم اسٹڈی نہیں کر سکے, ایٹریبیوٹ نہیں کر سکے, لیکن وہ بھی اسپریڈ آؤٹ ہونی چاہیے تھی 3-4 ماہ میں. اسی طرح ابھی بھی یہ رپیٹ ہو رہا ہے پیٹرن کہ بہت لیٹ بارشیں آئی ہیں, ہو سکتا ہے دوبارہ وہ کانسنٹریٹ ہو جائیں ان 1 or 2 months اور وہ پھر فلیش فلڈنگ کی طرف معاملہ جائے, کراپ ڈیمیج کی طرف معاملہ جائے. تو ہم سب کو ایک تو فور کاسٹنگ کرنے کی بہت ضرورت ہے, لیکن اب کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے فوڈ کراپس جو ڈیمیج ہو رہے ہیں ہیٹ اور زیادہ پریسپٹیشن کی وجہ سے, اس پہ یہ بھی ہونے کی ضرورت ہے کہ آلٹرنیٹیو فوڈ کراپس کیسے آ سکتے ہیں جو ہیٹ کو برداشت کریں یا زیادہ پانی کو یوز کرنے کے قابل ہو. ہمیں یہ تو داور صاحب ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ حکومتیں کچھ یہ پلاننگ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, کیا وہ حکومتیں اس پہ کام کر رہی ہیں, چاہے وہ صوبائی ہوں چاہے وفاقی ہوں؟ دیکھیں, خوراک کے جو ہمارے کچھ ایگریکلچرل پروڈیوس ہے اس پہ ابھی تک اتنا کام نہیں ہوا. ہم نے یہ ضرور دیکھا کاٹن پہ تھوڑا بہت کام ہوا ہے کہ ایگریکلچرل ریزیلینس اس کی بنائی گئی ہے, لیکن کاٹن اوور آل اکنامیکلی فیزیبل نہیں ہے تو وہ کم ہوتا جا رہا ہے. لیکن آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایجپٹ میں انہوں نے اپنے ویٹ کو ہیٹ ریزیلینٹ ویٹ کے حساب سے اپنی سیڈ ڈیولپ کر رہے ہیں. اسی طرح جگہ جگہ ریسرچ کے تھرو جو ایگریکلچرل کراپس ہیں ان کو چینج کیا جا رہا ہے. پھر ایڈمنسٹریٹولی اربن ایریاز میں آپ گرین سپیسز زیادہ کر رہے ہیں تاکہ سر میں پاکستانی حکومتوں کی بات کر رہی ہوں. نہیں عارفہ, یہ انفارچونیٹلی ہم نہیں دیکھ رہے, جس تیزی سے کام ہونا چاہیے اس تیزی سے نہیں ہو رہا. آپ سب دیکھتے ہیں کہ سٹیز میں پولوشن کا مسئلہ ہے, پھر اربن ہیٹنگ کا مسئلہ ہے, اسی طرح ہمارے رورل ایریاز میں ایگریکلچرل مسئلے انکریز ہوتے جا رہے. سو اس اسپیڈ سے یا اس جس طرح ریئیکشن آنا چاہیے لانگ ٹرم وہ ابھی تک نہیں آیا. یہی ہے کہ 3-4 اسٹریٹجیز ریسنٹلی انویل کی ہیں گورنمنٹ نے, اینڈ ہم یہ ہوپ کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان اسٹریٹجیز کی امپلیمنٹیشن گراؤنڈ لیول پہ ہو ساتھ ساتھ. کنکلوڈنگ ریمارکس دانش صاحب, ڈو یو ہیو اینی تھنگ ٹو سے؟ ہمیں اپنے جس طرح آپ نے حکومتوں کی بات کی تو ابھی تک اس طرح کے اقدامات نہیں کیے گئے پچھلے سالوں میں, لیکن کلائمیٹ چینج جس طرح پہلے ہم چھوٹے جب تھے پڑھتے تھے کتابوں میں ٹیکسٹ بکس میں کہ ایک مسئلہ ہے, لیکن اب یہ آن کھڑا ہوا ہے. اس کے لیے ایک بجٹ مختص ہونا چاہیے اس کے لیے, کیونکہ کافی $بلین چاہیے, اور اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سب سے ضروری ہے. پرائیویٹ اسٹیک ہولڈرز کو بھی آنا چاہیے, حکومتوں کو بھی آنا چاہیے, اور ایک مشترکہ حکم عملی بنانی چاہیے. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے.